अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। 2 रोज पहले डॉन लीक्स के मामले पर वजीर आजम ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के दस्तखत से जारी होने वाले इस एलामिये के मुताबिक वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए उमूर खारिजा तारिक फातमी को ओहदे से बरतरफ करते हुए प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन अली खान के खिलाफ भी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973 के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया गया, जबकि अखबार के एडिटर और रिपोर्टर का मामला APNS के हवाले किया गया। इस एलामिये में इस्तेमाल की गई ज़बान से जाहिर होता है कि तहकीकाती कमेटी की ये सिफारिशात इंक्वायरी रिपोर्ट के पैराग्राफ 18 में की गई हैं। नोटिफिकेशन पर रद्द-ए-अमल देते हुए DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा कि डॉन की खबर के हवाले से जारी एलामिया नामुकम्मल और इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात से मुताबिकत नहीं रखता है, इसलिए नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। DGISPR की ट्वीट अपनी जगह, मगर अभी तक इस बात की वजाहत नहीं हो सकी कि अस्करी इदारे की नाराज़गी की असल वजह क्या है। ज़राए ये बताते हैं कि पैराग्राफ 18 में साबिका वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद का नाम भी शामिल है, जिनसे हुकूमत पहले ही वज़ारत इत्तलात का कलमदान वापस ले चुकी है। DGISPR की ट्वीट पर वफाकी वज़ीर दाखिला का ये कहना था कि ट्वीट्स किसी भी इदारे की तरफ से हों, पाकिस्तान के निज़ाम और इंसाफ के लिए ज़हर कातिल है। इदारों में ट्वीट्स के जरिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जाता, जबकि अभी मामले से मुतालिक नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ तो भौंचाल कैसे आया। डॉन लीक्स नोटिफिकेशन और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए गुज़श्ता रोज जाती उम्रा रायवंड में वज़ीर आज़म की सदारत में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी शिरकत की। आखिर ये तनाज़ा किस रुख पर आगे बढ़ रहा है, मामला कैसे हल होगा, इसी पर बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड के पैनल से। पैनल में हमारे साथ हैं कराची से मज़हर अब्बास, लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं इरशाद भट्टी, मारवी सरमद और बाबर सत्तार साहब। यहाँ मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, डॉन लीक्स तनाज़ा कैसे हल होगा? सवाल बहुत मुख्तसर और छोटा सा है। ऑप्शंस हम ओपन कर रहे हैं कि आप बताएंगे फोरम ओपन करते हुए कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि तनाज़ा ये मामला हल हो जाए। इम्तियाज आलम साहब। देखिए, ये कोई नया तनाज़ा नहीं है और ना ही ये इस तनाज़े के हल होने से हल होगा। इसकी एक लंबी तारीख है। कल या आज आर्मी चीफ साहब ने ख़िताब करते हुए कहा है कि उन्होंने बड़ी हद तक हुकूमत की रिट बहाल कर दी है। मतलब क्या है कि फ़ौज हुकूमत का इदारा है, इंतज़ामिया का इदारा है। रियासत के 3 इदारे हैं, इंतज़ामिया, अदलिया, मुकन्नना। और फ़ौज या सिक्योरिटी एजेंसीज़ या पुलिस या इंतज़ामिया से, हुकूमत से अलहदा नहीं होती। और चीफ़ एग्जेक्टिव जो हुकूमत का होता है उसके ताबे होती हैं तमाम इंतज़ामी अदारे। ये तो है, और आइन का तकाज़ा और कानून का तकाज़ा भी ये है। ये मामला सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के टेंशन का है, जो एक पाकिस्तान में कई दहाइयों से 50-60 साल से चलता आया है और इसमें बड़े मुबाहिस हुए हैं। अभी तक हमारे मुल्क में आइनी, जमहूरी और कवायद के मुताबिक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आइन के दायरे के मुताबिक नहीं बने, लिहाजा इस तरह की खटपट चलती रहती है, जो कि ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ठीक कहा, हुकूमत की रिट बहाल करने में फ़ौज ने बड़ा अजीम किरदार अदा किया है, उन्हें हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये ट्वीट आया, क्या इससे हुकूमत की रिट मजबूत होती है, बहाल रहती है, या एरोड होती है, या उखड़ती है? ये ख़ुद इसका तयन फ़ौज को करना चाहिए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। अब इसमें 3 इशूज़ हैं। रिपोर्ट का जो पैराग्राफ 18 है, वज़ीर आज़म ने उस पर जो एक्शनेबल चीज़ थी उसकी अप्रूवल दे दी, मंजूरी दे दी। इस पर तो इतराज़ नहीं है। इतराज़ हुआ है अब PM के ऑफिस से जो ऑर्डर जारी हुआ है, जो ज़ाहिर मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ को दिया गया है, और उसमें वो एक्शन सब शामिल हैं जो कि उस रिपोर्ट में दिए गए हैं, और एक एक्शन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लेना है वो बाद में आएगा। इसमें एक बात रहती है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो है कि कैसे इख्तियार है इस कमेटी को कि हमारे सहाफ़ी और एडिटर का मामला वो APNS जो मालिकों की तंजीम है उनके पास भेजे। ये मामला या तो काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स के पास जाता, या फिर ये मामला जो है एडिटर्स की बॉडी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के पास जाता, और हम ही इस बारे में CPNE या काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का जो कंप्लेंट काउंसिल है
وہ اس کا زیادہ آپ اس کے حل کے لیے آپ نے بات کی کہ تنازع حل نہیں ہوگا، اوپر آپ نے گفتگو میرا خیال ہے کہ اس میں صرف جو آئین اور قانون کی منشا کے مطابق چلنا چاہیے، اور بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز نے جو اس پہ اپنی سیاست آپشن کیا دے رہے ہیں، حل نہیں ہوگا یا آئین و قانون کے مطابق چلیں؟ آئین و قانون کے مطابق معاملات حل کیے جائیں۔ مظہر عباس صاحب، دیکھیے میرا تو بہت پہلے سے یہ موقف ہے جب یہ ایشو کھڑا ہوا تھا کہ گورنمنٹ نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے، اور گورنمنٹ کا سیدھا کام تھا، اور یہی ہمیشہ جرنلزم میں ہم نے دیکھا ہے، ایک خبر چھپتی ہے، اس خبر کی تردید ہوتی ہے ایک فریق کی طرف، اخبار یا رپورٹر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی سٹوری پہ سٹینڈ کرتا ہوں، اس کے بعد کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے بعد کا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ آپ یا تو کورٹ میں معاملہ لے جائیں، اور یا یہ کہ گورنمنٹ نے کچھ سال پہلے پریس کونسل آف پاکستان بنائی ہے۔ اس پریس کونسل آف پاکستان بنی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ جو بھی اخبار میں چھپنے والی خبر ہو، اس میں جس فریق کو جو کمپلینٹس ہوں وہ پریس کونسل آف پاکستان کو ریفر کرے گی۔ پریس کونسل آف پاکستان کمپرائزنگ آل دی اسٹیک ہولڈرز، یعنی جتنے بھی میڈیا اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں مالکان کی تنظیم APNS شامل ہے، اس میں ایڈیٹرز کی تنظیم CPNE شامل ہے، اس میں صحافیوں کی تنظیم PFUJ شامل ہے، اس کا ہیڈ ایک ریٹائرڈ جج ہوتا ہے، اس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس فورم کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ اس کے بجائے آپ نے ایک GIT ٹائپ کی چیز بنا دی۔ پہلے تو آپ ادھر کرتے، یا گورنمنٹ از خود جو ہے اس معاملے کو چاہتی کہ اگر گورنمنٹ اسٹینڈ کر رہی تھی، سمجھتی تھی کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، تو اس کو آپ لے جاتے۔ اب آپ نے ایک انکوائری کی، پہلے تو اس انکوائری رپورٹ کو پبلک ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے کہاں رسپانسبلٹی فکس کی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جس خبر کے جو خبر انڈر ڈسکشن ہے، اگر وہ خبر لیک ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز ڈسکس ہوئی ہے، وہ لیک ہوئی ہے۔ اگر خبر فیبریکیٹڈ ہے تو کسی نے فیبریکیٹ کی ہے۔ جب تک فکسنگ دا رسپانسبلٹی نہیں آئے گی کہ جی اس نے خبر لیک کی ہے یا اس نے خبر فیبریکیٹ کروائی ہے، آپ اس سے پہلے کسی کے خلاف کارروائی کرنے کا جواز ہی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ پہلے بتانا پڑے گا کہ کس نے، تو یہ مسئلہ جو ہے مجھے یہ مسئلہ ابھی تک اس لیے ان ریزالوڈ لگ رہا ہے کیونکہ رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، صرف ایک چند مظہر صاحب آپ دو آپشن لے رہے ہیں کہ رپورٹ پبلک کی جائے اور ذمہ داری فکس کی جائے تو مسئلہ حل ہوگا۔ رپورٹ پبلک کی جائے اور اس ایشو کو پریس کونسل آف پاکستان میں ڈسکس کیا جائے۔ ٹھیک ہے، معاملہ پریس کاؤنسل آف پاکستان لے جایا جائے، انکوائری رپورٹ پبلک کی جائے۔ حسن نثار صاحب، کیا ڈان لیکس تنازع حل ہوگا تو کیسے حل ہوگا؟ میں ریسپیکٹ رکھوں گا خود کو آپ کے سوال تک۔ ٹھیک، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ کے نزدیک، اشرافیہ چاہے جیسی بھی ہو، عوام کی اوقات شناختی کارڈ نمبر سے زیادہ کبھی کچھ نہیں ہوتی۔ سو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ حسب معمول اگر آپ نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنی ہے تو آپ وہی کچھ کریں جو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اگر میرٹ پہ فیصلہ کر کے نئی روایت ڈالنی ہے تو قربانی کے بکروں کی بجائے اصل مجرم اور مہم جو، میں مجرم بھی نہیں کہتا، مہم جو کو سامنے لائیں تاکہ آئندہ کوئی آدمی اس طرح کی جسارت نہ کر سکے۔ ان ہر دو صورتوں میں تنازع دوبارہ حل ہونا ہے، یہ قبروں تک تو ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ چاہے دیانت سے حل ہو یا بددیانتی سے ہو، ہونا ایک بات جس کا بہت زیادہ رولا ڈال رہے ہیں، ماتحت ادارہ ہے، ماتحت ادارہ ہے، اور باپ بیٹے کے درمیان بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، پیرامیٹرز طے ہو جائیں، قواعد و ضوابط طے ہو جائیں کسی چیز کے، تو باپ بھی وائلیٹ کرے تو بندہ پروٹیسٹ کرتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس کی ریجیکشن کے علاوہ بنتا ہی کچھ نہیں۔ اگر تو یہ طے شدہ اس اصولوں کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہے تو بالکل ماتحت ادارہ ہے، اٹس این اے بیڈ ٹیسٹ۔ لیکن اگر وائلیشن ہے تو پھر یہ ان کی ٹپیکل قسم کی چتر چلاکی ہے جو وتیرہ ہے نون لیگیوں کا۔ آپ نے آپشن دیا ہے اصل مہم جو کو سامنے لایا جائے۔ جی بالکل۔ ارشاد بھٹی صاحب، کس طریقے سے تنازع حل ہوگا؟ دیکھیے پہلی تو بات بڑی کیا میرے ملک پہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کی ایک طاقتور ترین فوج کی طاقت
اور تیسری مرتبہ حکومت میں آئے کروڑوں ووٹ لے کر میاں محمد نواز شریف کی حکومت مل کر جو مہینوں میں مسئلہ حل نہیں کر سکی وہ عائشہ بخش کے بخشے ہوئے 2 منٹوں میں مجھے حل کرنا پڑ رہا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اپنی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھ کے مجھے وہ ایک سینگ یاد آتی ہے. ظفر اللہ نیازی ہمارے پرانے براڈ کاسٹر ہوتے تھے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حالات نے مجھے تمہارے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا ہے اور تم کہہ رہے ہو رو مت میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ایک جہاں تک اس پوائنٹ کا تعلق ہے تو اس پوائنٹ کی ایک ہی جملہ اس پوائنٹ پہ ہے, نیت بد منزل کھوٹی, جیسی نیت ویسی مراد. اگر اس کو یہ جو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ تھی اگر اس کو ڈیلے کر کے اپنی طاقت نہ مسلز نہ دکھائے جاتے جو کہ ہیں ہی نہیں, ہارٹ کا پرابلم ہے مسل تو ہو ہی نہیں سکتے, تو مسل نہ دکھائے جاتے نمبر 1. نمبر 2 اگر آخری وقت پہ آخری لمحوں پہ آپ فوج کو بار بار یہ پیغام نہ پہنچاتے کہ بس کر دو مٹی پا دو اب یہ نہیں ہو سکتا بہت قربانیاں دے چکے, اگر آخری لمحوں پہ طارق فاطمی صاحب کو شہادت اور مظلومیت کے تخت پہ نہ بٹھایا جانے کی کوشش کی جاتی اور اگر ایک برائلر سا چنا منا سا چوزا جیسا ایک نوٹیفیکیشن نہ جاری کیا جاتا تو یہ مسئلہ حل ہی نہ ہوتا. اب یہ حل کیسے ہوگا؟ حل یہ ایسے ہوگا کہ جیسے جو ریکمنڈیشن دی ہیں, جو ریکمنڈیشن لکھی گئی ہیں, جو آپ نے کی ہوئی ہیں, بھائی آپ فار گرانٹڈ مت لیں مینجمنٹ, آپ کا بھی ہلکا انتخاب ہے, فوج نے بھی کسی کو جواب دینا ہوتا ہے. آپ کے پی ایم ہاؤس سے اتنے ٹویٹس آتے تھے کسی نے مائنڈ کیا؟ چودھری نثار صاحب کو ایک ٹویٹ ہی گلے پڑ گیا اور وہ ٹویٹ پہ بھڑک اٹھے, تو یہ برا محسوس نہ کریں. جو کچھ طے ہوا ہے جیسے حسن صاحب نے کہا ہے جو کچھ طے ہوا ہے اس کے مطابق کریں اور انکوائری رپورٹ کو پبلش کریں. اور لیکن یہ سارا تبھی ہوگا, میرا جملہ اینڈ پہ یہ کہ یہ سارا تبھی ہوگا اگر نیتیں صاف ہوں گی, اور میں آپشن بھی یہ لوں گا کہ اگر نیتیں صاف ہوں گی تو یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا, کیونکہ جیسی نیت ویسی مراد. ورنہ یہ الحمدللہ یہ اتنے کیپیبل ہے حکومت کہ یہ اس مسئلے کو بھی سجن جندال اور اس سے بڑا مسئلہ بنا لے گی. ٹھیک ہے شاہد میرا خیال ہے کہ نیتیں صاف کریں اور اس مسئلے کو آگے بڑھائیں. خیر آپ نے تو 2 منٹ بھی نہیں لگائے, آدھے منٹ میں حل دیا, باقی دیر تو بہت باتیں کی آپ نے, آخری آدھے منٹ میں بتایا کہ نیتیں بس صاف ہو تو سب حل ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ آدھے منٹ میں بھی حل نکال لیں گے میرے سوالوں کا. آگے بڑھیں گے بابر ستار صاحب. جی عائشہ, یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. دیکھیے کمپیٹنگ سینٹرز آف پاور ہیں, مسئلہ تو اس صورت میں حل ہو کہ حل اس کا درکار ہو. میرا نہیں خیال کہ جو کمپیٹنگ سینٹرز آف پاور ہیں ہمارے اس میں سے کوئی بھی مسئلے کا حل نکالنا چاہتا ہے. ایک پاور ٹسل ہے وہ چلتی رہے گی اور ڈان لیگز کے اوپر وہ پاور ٹسل آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. اب سوال ہو سکتا ہے یہ بھٹی صاحب کو پتا ہو کہ کیا معاملات آپس میں طے پائے تھے, مجھے تو نہیں پتا, پبلکلی تو یہ بات نہیں آئی, ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو. اب جو خبر تھی ڈان کی وہ خبر ہی یہ تھی کہ سول ملٹری کسی نہ کسی حد تک ان کا آپس میں ڈسپیوٹ ہے کوئی. یہ کسی نے اگر باہر بات کر دی تو اس وقت تو بہت بڑا سکینڈل بن گیا. اگر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ٹویٹ کر کے بتا دیں کہ یہ جو سویلینز کر رہے ہیں نوٹیفیکیشن اور پرائم منسٹر کے آفس سے وہ جاری ہو رہی ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے, تو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو. اگر سجن جندال آ کے مل لے آپ کے پریزیڈنٹ مشرف سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ آ کے پرائم منسٹر سے مل لے جو سویلین الیکٹڈ بندہ ہے تو بہت بڑا پرابلم ہے, وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, ہو سکتا ہے را کا ایجنٹ بھی نکل آئے. اگر آپ ایک پالیسی کو کویشچن کرتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی پہ جس پہ آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں سوال پوچھنے والے نیشنل سیکیورٹی کے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے حل تو کہیں اور ہو رہا ہے. سو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر احسان اللہ احسان کی معافی درکار ہے اور آپ نے اسے مین سٹریم کرنا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اس کے اوپر کوئی سوال اٹھائے تو وہ نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہے, کیونکہ اسے تو نہیں پتا کہ ہمارے ملک کے لیے. تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کس طرح کیا جائے گا, سوال یہ ہے کہ فیصلہ کون کر رہا ہے. تو جب جھگڑا اس چیز کے اوپر آپ گفتگو نہ کر سکیں کہ کون سا فیصلہ بہتر ہے, اس کے اوپر بھی کھل کے بات کر لیں. بالکل یہ رپورٹ سامنے آنی چاہیے تاکہ کھل کے بات ہو کہ کون سی نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن ہے جو ہم ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے, کیا اس کے اندر لاجک ہے یا نہیں ہے, وہ کس پروسیس سے ترتیب دی گئی ہے. ان چیزوں پہ تو ہم بات نہیں کریں گے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا فوج نے بتایا کن 4 لوگوں کو نکالنا ہے, اگر آپ نے نہیں نکالا تو اس پہ ایک ہی طریقہ ہے ماننے کا, یہ تنازع حل ہونے کا, کہ چودھری صاحب خوش ہوں ان اعمال سے جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کریں. اگر آپ نے وہ نہ کیے تو وہ خوش نہیں ہوں گے اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آپ آپشن دے رہے ہیں, ایک تو رپورٹ پبلک کی جائے اور دوسرا میں یہ آپشن لے رہا ہوں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا
کیونکہ ایک ڈی فیکٹو پاور ہے اور ایک ڈی جیورے پاور ہے، اور اس کے اندر ایک گیپ ہے اور دونوں اپنی پوزیشن سے ہٹنے کے لیے تیار مسئلہ حل نہیں ہوگا، دو پاورز موجود ہیں، ان کے اپنے اپنے اختیارات ہیں اور وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ ماروی سرمد صاحبہ، کس طریقے سے معاملہ حل ہوگا؟ کیا رپورٹ پبلک ہو جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے؟ شکریہ عائشہ۔ میرا خیال ہے کہ ایک تو بات، سب سے پہلے تو کلیئرٹی کی بات یہ ہے کہ جو ٹویٹ آئی ہے وہ بہرحال ایک کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشنلی ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہیں اور وہ باس ہیں ہماری آرمڈ فورسز کے اوپر، اور ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کو ان کی بلکہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 33 کے مطابق بھی یہ ڈس اوبیڈینس ہوگی اگر وہ اس طرح سے پرائم منسٹر کا کوئی آرڈر جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ البتہ اب اگر ہم اس بات پر آ جائیں کہ کیا ضرورت پیش آئی آرمی کو اس طرح سے اوپن ڈیفائنس کرنے کی، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ کو آبجیکشن بھی تھا تو آپ کو یہ حل کسی اور طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ کمیونیکیشن کا جو فورم ہے وہ اتنا اوپن اور اتنا پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ کمیونیکیشن کا فورم پبلک کیوں ہوا؟ حکومت نے بہرحال اس کو مس ہینڈل کیا ہے اور بہت شروع دن سے مس ہینڈل کیا ہے۔ حکومت نے جب ایگزیکٹو آرڈر نکالنا تھا پی ایم او نے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ایگزیکٹو آرڈر ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا جو کہ اس نیگوسیشنز کا حصہ تھے، مگر ہوا یہ کہ اس کو بھی لیک کر دیا گیا، میڈیا کے اندر نکال دیا گیا، اور اس سے پھر ایک اعتماد کی فضا میں جو ہے وہاں سے نقصان پہنچا اس کو، اور اس کے بعد یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ فوج کا ایک کنسیڈرڈ فیصلہ تھا کہ اس کو جنرل آصف غفور کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا جائے۔ اس کا مسئلے کا حل کیسے ہوگا مشکل ہے کہنا عائشہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات بابر صاحب کی بالکل درست ہے کہ یہ جو دو لوکائے آف پاور ہیں اور یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں یہ ایک کمپیٹنگ پاور سینٹرز ہیں، اور اس میں اگر یہ انٹرینچڈ پوزیشنز رکھتے ہیں اپنی یہ دونوں، کیونکہ ایک سائڈ پر ایبسولوٹزم ہے کہ سویلین سپریمیسی ایبسولوٹ ہوتی ہے، دوسری سائڈ پر یہ ہے کہ اپنی پاور جو ہے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینی، تو اس سے جب تک یہ دونوں پوزیشنز رہیں گی تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب فوری طور پر اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت میرے خیال سے تھوڑی سمجھداری کا ثبوت دے، اس لیے کہ جو ڈیمیج ہوگا وہ حکومت کو ہوگا، ڈیموکریسی کو ہوگا اگر اس مسئلے کو کھینچا جائے گا۔ لہٰذا ایک تو سب سے پہلے بھرپائی اس کی یہ ہو کہ گفتگو کا آغاز کریں، رپورٹ کو پبلک کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا چیز ہے اس کے اندر جس کی آپ آپشن رپورٹ پبلک کرنے کا لے رہی ہیں، اور نہ صرف اس رپورٹ کو بلکہ حمود الرحمان کمیشن سے شروع ہو جائے، اوجڑی کیمپ، ایبٹ آباد کمیشن، حامد میر، سب کی رپورٹس کو آپ پبلک کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا چیز ہو رہی ہے۔ تو اس کو پبلک کریں، پبلک کرنے کے بعد فوج کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں، اور یہ آغاز سویلین حکومت کو کرنا پڑے گا۔ ہمارے سامنے سوال کا جواب، ڈان لیکس تنازعہ کیسے حل ہوگا؟ اوپن فورم رکھا گیا۔ پینلسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاملہ مشکل ہے، تنازع حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ نیت ہو، ارادہ ہو تو معاملہ حل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آئین و قانون کے مطابق حل کیا جائے، رپورٹ پبلک کی جائے۔ یہ تقریباً تمام پینلسٹ کی جانب سے آپشن لی گئی ہے، نہ صرف یہ بلکہ ماضی کی رپورٹس کو بھی سامنے لایا جائے، اور خاص طور پہ پھر یہ بھی کہ فیصلے کون اور کس طریقے سے ہو رہے ہیں، یعنی کہ حکومت کو اور متعلقہ اداروں کو آپس میں گفتگو اور بات چیت کرنی چاہیے تاکہ مسئلہ حل کی طرف لے جایا جائے۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کراچی میں ہیں، کیا ایک بار پھر کراچی کے ووٹر کا سپورٹ لے سکیں گے؟ 2013 کی طرح مقبولیت مل جائے گی؟ پینل کیا کہتا ہے، جان سکیں گے ایک بریک کے بعد۔ رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لیکس ہنگامے کے ساتھ ساتھ سیاسی گہمہ گہمی بھی عروج پر ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی اسلام آباد میں وزیر اعظم کو للکارنے کے بعد کراچی آمد، اب ان کے نشانے آصف زرداری اور سندھ حکومت۔ گزشتہ روز عمران خان نے کارکنوں کی ریلی سے خطاب میں کہا کہ اللہ نے ہمیں ظلم اور ناانصافی کے خلاف جہاد کرنے کا کہا ہے۔ کراچی کے لوگوں، آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ساری سیاسی تحریکیں کراچی سے چلا کرتی تھی، کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا، کراچی گندگی میں ڈوب رہا ہے، سارے پاکستان کے لیے کھڑے ہونے والا کراچی اپنے حقوق کے لیے کیوں نہیں نکلا؟ کراچی کے شہریوں، آپ کیوں نہیں سڑکوں پر نکلے؟ یہ پہلا موقع نہیں کہ عمران خان نے کراچی کا دورہ کیا ہو، انہیں کراچی کے مسائل کا ادراک نہ ہو، تاہم وہ ابھی تک نہ تو روایتی سیاست کے متبادل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکے
سکیں نہ خلا پر کر سکے ہیں جو بانی MQM کی متنازع تقریر کے بعد پیدا ہوا۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ کراچی میں گزشتہ 6 ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائی۔ ایک بار پھر عمران خان کراچی کے دورے پر ہے، کیا نئی تاریخ رقم کر سکیں گے؟ بہت اہم سوال یہ بھی کہ عمران خان کی کرشماتی شخصیت کراچی کے لوگوں کے لیے متبادل قیادت کا اب تک قیادت کے طور پہ کیوں نہیں سامنے آ سکی؟ کیا وجہ پارٹی اختلافات ہیں، روایتی نعرے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ کراچی کے سیاسی ڈائنامکس کیا پنجاب اور KP کے سے مختلف ہیں؟ اسی پورے معاملے پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے ہے، کیا تحریک انصاف کراچی میں 2013 جیسی مقبولیت حاصل کر پائے گی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو 2013 جیسی مقبولیت مل جائے گی یا اسی مقبولیت پر ہے تو ہاں کا آپشن لیں گے، اتفاق نہیں کرتے تو نہیں کا آپشن۔ مظہر صاحب دیکھیے بڑا چیلنج ہے، بہت انہوں نے چانس مس کیا ہے اور جس طریقے سے ان کو یہاں کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کیا۔ اس میں ان کی تنظیم کی بہت زیادہ خامیاں ہیں، اتنی خامیاں ہیں کہ اگر ہم اس کا اندازہ کریں جو پچھلا انہوں نے نشتر پارک میں جلسہ کیا تھا وہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ناکام رہا تھا۔ ریلی مناسب ریلی تھی لیکن بہت زیادہ بڑی ریلی نہیں تھی۔ پرابلم تحریک انصاف کے پاس اسپیس یہاں ہے اور وہ ان ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو تنظیم ہے کراچی کی ان کی اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں۔ سندھ کی پوری تنظیم میں ہی خامیاں ہیں لیکن کراچی میں خاص طور پہ بہت خامیاں ہیں اور جس کو وہ ایڈریس نہیں کر پا رہے۔ آپ ایک روز آ کے 2 روز آ کے یہاں چلے جائیں اور کراچی آپ سمجھیں کہ کراچی آپ کو ووٹ دے دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو مجھے جو 2013 کے مقابلے میں اس وقت تحریک انصاف اتنی زیادہ کراچی میں متحرک نظر نہیں آ رہی جو 2013 میں تھی اور اس کے کچھ ماہ بعد رہی، لیکن اس کے بعد آل آف اے سڈن وہ ڈسپیئر ہو گئی۔ اسپیس بہت ہے کراچی میں، بڑی زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں جو زور آزمائی کر رہی ہیں، خود پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، مسلم لیگ بہت ایکٹیو ہے۔ چودھری نثار جو یہاں 2 دن گزار کے گئے ہیں، یہاں انہوں نے پولیٹیکل ورک بھی کیا ہے، صرف ایڈمنسٹریٹو نہیں کیا ہے، وہ اپنے اینٹی پیپلز پارٹی الائز کو جمع کر رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں۔ تحریک انصاف مجھے لگتا ہے کہ اس ایفرٹس میں تھوڑی سی لیٹ نظر آ رہی ہے۔ اب یہ 1-1.5 سال میں کتنا ریکور، ابھی جو اس وقت آج کی سچویشن ہے اس میں تو میں نہیں کو آپشن دوں گا، لیکن 1-1.5 سال کا کافی عرصہ موجود ہے۔ اگر اس میں وہ بہت زیادہ تنظیمی طور پہ کام کریں تو شاید مناسب رزلٹ آ سکے۔ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں لیکن وقت ہے، اگر اگلے 1.5 سال میں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ماروی سرمد صاحبہ۔ عائشہ میرا خیال ہے کہ سیاست کے اندر 5 منٹ کا ٹائم انفینٹی ہوتا ہے، بہت لمبا ہوتا ہے۔ 1 سال کا عرصہ تو ظاہر ہے کہ پھر انفینٹی ہوگا اور وقت کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، معلوم نہیں کون سے نئے فیکٹر آ جائیں۔ ابھی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق کراچی میں میری نالج جو ہے وہ مظہر صاحب کی نسبت تو بالکل 0 کے برابر ہے، لیکن جو دیکھنے میں یہاں سے بھی دیکھنے میں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ PTI کی جو پارٹی آرگنائزیشن ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی۔ باقی تمام ملک میں بھی ان کی پارٹی آرگنائزیشن ویسے کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے اور انہوں نے کہیں بھی اس پہ توجہ نہیں دی، اور وہاں پر خاص طور پہ کراچی کے جو ڈائنامکس ہیں، خاص طور پہ MQM کی ٹوٹ پوٹ کے بعد وہاں پر جو ایک جگہ خلاصہ پیدا ہوا ہے، اس کو PSP تو بہرحال بھرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس میں یہ ضروری تھا کہ اس طرح کی کوئی مین سٹریم پارٹی جو ہے وہ وہاں پر جا کے ایک مہاجر کمیونٹی کو بھی اس کی بھی کوئی پرسان حال ہوتا تو آج ان کی سچویشن جو ہے وہ مختلف ہوتی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ نہ تو اس خلا سے کوئی فائدہ اٹھایا گیا اور نہ ہی PTI نے کراچی سے باہر سندھ جو اندرون سندھ ہے وہاں پر کوئی خاص کام کیا کہ پیپلز پارٹی کا متبادل ہی اپنے آپ کو پیش کرے۔ لیکن 1 سال کا عرصہ چونکہ لمبا بہت ہوتا ہے، معلوم نہیں، لیکن آج کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے میں نہ کا آپشن لوں گی، اور اس میں بہت زیادہ قصور عمران خان کا اپنا ہے۔ ماروی سرمد صاحبہ بھی نہیں کا آپشن لے رہی ہیں آج کی صورتحال میں، لیکن وقت موجود ہے یہ بات کریں۔ حسن نثار صاحب۔ دیکھیں اگر یہ لوگ مظہر عباس صاحب کی باتوں پہ غور کر لیں جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے 2013 سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، خصوصاً ان حالات میں جب پنجاب میں یہ بات وائرس کی طرح پھیلتی جا رہی ہے کہ عمران خان نے بہت سے محاذ کھول لیے، بے شمار میفیاز کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیا، اور وہ سب اس کے خلاف یک محاذ اور یک زبان ہو گئے ہیں۔
یہ اس بات کا پھیلنا جو ہے اور خاص طور پہ ہمارے مضافاتی علاقوں میں، تو کراچی تو پھر پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، اینڈ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ میں رول آؤٹ نہیں کرتا اس امکان کو کہ کراچی کی کسی نئی قوت، انورٹڈ کاماز گفتگو میں دکھائی نہیں دیتے، کسی نئی قوت کے ساتھ اگر ان کا انتخابی اتحاد ہوتا ہے تو، جسے میں قطعاً رول آؤٹ نہیں کر رہا، اس کی بہت برائٹ چانسز ہیں میرے نزدیک، تو صورتحال 2013 سے ڈیفینیٹلی بہتر ہوگی۔ لیکن صرف تحریک انصاف کے لیے آپ کے آپشن لے رہے ہیں، نہیں کا انتخابی اتحاد سے ہٹ کے؟ نہیں، وہ تو دیٹ از اے پارٹ آف دا پیکج بھی، یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ تو حصہ ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات۔ اگر میں انتخاب کی بھی بات نہیں کری، میں جس طرح یہ بات کری ہاں، 2013 مظہر عباس صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ پلس یہ، اور ہاں وہ جو باتیں بنیادی طور پہ انہوں نے کیا، بیسیکلی کیا ہے زندگی ہے کیا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ ٹھیک، اگر آپ لوگ کام ہی نہیں کر رہے، تنظیمی امور پہ آپ کی توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تنظیمی امور پر توجہ نہیں، حسن نثار صاحب مظہر عباس والی بات یہاں پر کریں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جب محنت کریں گے تو وہ رنگ بھی لے کر آئے گی۔ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے، بابر ستار، ارشاد بھٹی، امتیاز عالم کی رائے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ شہزاد چودھری صاحب جو کہ رپورٹ کارڈ کے پینل کا حصہ ہیں، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ گزشتہ روز ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اٹس بائیس وہ اس پروگرام کا حصہ آج نہیں ہے، اس ہفتے میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ رپورٹ کارڈ کی ٹیم کی جانب سے، ہمارے پینلسٹ کی جانب سے ایک تو ان سے اظہار تعزیت کریں گے، اس مشکل وقت میں ان کے گھر والوں کے لیے صبر کی دعا کریں گے، ہم بھی اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں، اور خدا سے دعا کریں گے کہ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ آگے بڑھیں گے، واپس سوال کی جانب آؤں گی۔ بابر ستار صاحب، کیا پی ٹی آئی کراچی میں 2013 جیسی مقبولیت حاصل کر پائے گی؟ عائشہ، مجھے کراچی کی پولیٹکس کی بالکل سمجھ نہیں ہے، میں مظہر صاحب کے جو انالیسز ہے اس پہ ہی ریلائے کروں گا ہم اکثر کراچی کے سلسلے میں، لیکن دو باتیں مجھے لگتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سمجھ آ رہی ہے یہ بات کہ ایم کیو ایم کیا کی جو بھی ڈسبینڈمنٹ ہوئی ہے یا توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس کے بعد ایک وائڈ تو بہرحال ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان ایک بہت ہی زبردست کیمپینر ہیں۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا کام کیا، سارے ملک میں پھر رہے تھے، تو اگر وہ فوکس کریں گے تو وائڈ ضرور ہے، اسے کیپٹلائز کر سکتے ہیں، ہاں نا والا لیکن جواب نہیں ہے میرا۔ ٹھیک ہے، بابر ستار صاحب آپشن نہیں لے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ میٹیریلائز کریں، فوکس کریں تو وہ جگہ لے سکتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، دیکھیے عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عمران خان روایتی سیاستدان نہیں ہے، اور یہی ان کا مائنس پوائنٹ ہے اور یہی پلس پوائنٹ ہے۔ دوسرا، آپ کے منہ سے اچھا لگا پہلی مرتبہ ان کی تعریف کہ وہ کرشماتی شخصیت ہیں، اور یہ بڑا اچھا لگا کہ رپورٹ کارڈ میں بھی ان کی تعریف ہوئی۔ بات دراصل یہ، جب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں تو اور اگلا جو الیکشن ہے اس میں سب سے جو غیر متوقع نتائج والا شہر ہوگا وہ کراچی ہوگا، بلا شبہ، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کا زور ابھی ڈیوائیڈ ہوا ہے، ٹوٹا نہیں ایک۔ اور ابھی چند دن پہلے ایک غیر ملکی سروے میں الطاف حسین صاحب کو ابھی بھی وہ نمبر 1 پہ دکھا رہے تھے کہ ووٹرز ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، تو اس کے کمال صاحب بھی کر رہے ہیں، ایک اور بھی دھڑا وہ بھی فاروق ستار صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، تو 3 ایم کیو ایم ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کی 2 سیٹیں ہیں، ایک آدھ سیٹ وہ اور لے جا سکتی ہے، اور اس کے بعد جماعت اسلامی پہلی مرتبہ پوری طاقت سے، اور منصورہ کی پوری اشیر بعد کے بعد وہ بھی پوری طاقت سے آگے بڑھ رہی ہے اور کام کر رہی ہے، اور اس میں عمران خان کے لاسٹ 8 لاکھ ووٹ جو لیے ہوئے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ عمران خان کی تنظیم سازی اتنی اچھی نہیں کراچی میں، بلا شبہ وہ فوکس نہیں کر پائے، بلا شبہ جو سندھ کے وہ بڑے لوگ لے رہے ہیں ان کا کراچی کے پڑھے لکھوں پہ اچھا کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح کرپشن کو لے کر اور بروں کے گھر تک چھوڑنے وہ پیچھا کر رہے ہیں، جس طرح پیناما کا انہوں نے کیا ہے، جس طرح وہ واحد اپوزیشن ہے پاکستان میں، اور جس طرح جے آئی ٹی کا رزلٹ آئے گا اور جس طرح وقت گزرے گا، میرا خیال ہے عمران خان کر پائے گا اور کر لے گا۔ کوئی تنظیم سازی سے زیادہ ووٹ ہے، میرا خیال ہے وہ کر لے گا، اور وہ میرا خیال ہے زیادہ ووٹ لے گا اور ایک آدھ سیٹ اور لے گا اور زیادہ سیٹیں لیں گے۔ امتیاز عالم صاحب، میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پہ عمران خان سیاست میں نیا فیکٹر ہیں، باقی سارے فیکٹرز پرانے ہیں، لوگ دیکھ چکے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، پرانوں سے لوگ نالا بھی ہیں۔ عمران خان ایک نیا چہرہ ہے سیاست میں، صاف ستھرا چہرہ ہے، اور خاص طور پہ سندھ کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک اور متبادل آئے۔ اس پہ اتنی بات کروں گا، آج یوم مئی ہے،
दुनिया भर में मजदूरों का दिन। अच्छा, ऑप्शन क्या लिया इस पे? हाँ ले रहे हैं, नहीं ले मैं रहे? समझता हूँ, मैं उनकी हाँ, दुआ करो। करता हूँ। ठीक है, आई कैन हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं? मैं हाँ नहीं कह रहा। अच्छा नहीं, ऑप्शन नहीं ले मुझे रहे। पता नहीं, ज्योतिषी नहीं। ठीक है जी, आप मैं ज्योतिषी। आज यौम मई है बिल्कुल। और पाकिस्तान के मजदूरों की हालत ख़राब है। मजदूरों ने आज मुतालबा किया है 25,000 रुपये तनख्वाह दी जाए, 70 कवानीन यकजा किए जाए, ट्राई पार्टाइट कॉन्फ्रेंस पहले होती थी अब नहीं हुई, वो की जाए, उन्हें हक़ के अंजुमन साजी और हक़ के हड़ताल दिया जाए। और उसके साथ ये कि मैं याद दिलाना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि हम एक तराना गाया करते थे आज के दिन कि जागो भुख देव बंदी बाणो, जागो जग देव दुखियो, ढोल लियां ते अज सिरां ते गज्जे, नवी जून नवे रंग लगे, कूड़ियां रीतां दियां फाइयां असां वड्डियां, जाओ अज त्रुट गईयां बेड़ियां, कुछ ना हासे सब कुछ थीसूं, धरती दी नी नवी बड़े सू, अज असाडी जंग अखीरी, मोर्चा कोई छड़ के न जावे, इंटरनेशनल सांझ खुदाई दी। ये मजदूरों का गीत था। आज मजदूर भाइयों के लिए जो पूरे मुल्क में आज रैलीज कर रहे हैं, अपनी यकजहती का इजहार कर रहे हैं, उनसे मैं रिपोर्ट कार्ड में बैठे हुए यकजहती का इजहार करना चाहता हूँ। हम भी इम्तियाज़ साहब आपके साथ हैं। इजहार यकजहती, जो पॉइंट्स इम्तियाज़ साहब ने रखे कि मजदूर डे पे जो डिमांड्स किए जा रहे हैं, हुकूमत उनकी तरफ तवज्जो दे। हमारे सवाल के जवाब में 3 पैनलिस्ट ने नहीं का ऑप्शन लिया है, लेकिन ये ज़रूर कहा कि अगर मटीरियलाइज करें इमरान खान, तंजीमी चीज़ों को बेहतर करें, फोकस करें तो वो जगह बना सकते हैं। एक हाँ इरशाद भट्टी साहब ने ली, बाबर सत्तार साहब और इम्तियाज़ आलम साहब ने इस पर ऑप्शन नहीं लिया। आपने आज का देखा। हमारे सवालों पर अपना फीडबैक, तज्ज़ियाकारों की राय पर अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।